अस्सलाम वालेकुम। सिटी पब्लिक लाइब्रेरी मस्जिद शागुल के इस चैनल से मैं मोहम्मद जावेद आप तमाम सामीन का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए ताकि इसमें दी गई मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। बेगमात के आंसू, अफसाना बिनते बहादुर। ये एक बेचारी दरवेशी की सच्ची बिपता है जो ज़माने की गर्दिश से इन पर गुजरी। इनका नाम कुलसुम ज़मानी बेगम था। ये दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह अबू ज़फ़र बहादुर शाह की लाडली बेटी थीं। चंद साल हुए इनका इंतकाल हो गया। मैंने बारहा शहज़ादी को साहिबा से ख़ुद इनकी ज़बानी इनके हालात सुने हैं, क्योंकि इनको हमारे हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के खानक़ाह से ख़ास अक़ीदत थी, इसलिए अक्सर हाजिर होती थीं और मुझको इनकी दर्दनाक बातें सुनने का मौका मिलता था। नीचे जिस कदर वाक़यात लिखे गए हैं वो या तो खुद इनके बयान करदा हैं या इनकी साहबजादी जीनत ज़मानी बेगम के, जो अब तक ज़िंदा हैं और पंडित के कूचे में रहती हैं। और वो हालात ये हैं, जिस वक्त मेरे बाबाजान की बादशाहत ख़त्म हुई और ताज व तख़्त लुटने का वक्त करीब आया तो दिल्ली के लाल किले में एक कोहराम मचा हुआ था। दरो दीवार पर हसरत बरसती थी। उजले उजले संगमरमर के मकान काले सिया नजर आते थे। 3 वक्त से किसी ने कुछ खाया न था। जीनत मेरी गोद में 1.5 बरस का बच्चा थी और दूध के लिए बिलखती थी। फिक्र और परेशान के मारे न मेरे दूध रहा था न किसी अना के। हम सब इसी यास व हिरास के आलम में बैठे थे कि हजरत जिले सुबहानी का खास ख्वाजा सराह हमको बुलाने आया। आधी रात का वक्त, सन्नाटे का आलम, गोलों की गर्ज से दिल सहमे जाते थे, लेकिन हुक्म सुल्तानी मिलते ही हाजिरी के लिए रवाना हो गए। हुजूर मुसल्ले पर तशरीफ़ रखते थे, तस्बीह हाथ में थी। जब मैं सामने पहुंची, झुक कर 3 मरतबा मुजरा बजा लाई। हुजूर ने निहायत शफ़क़त से करीब बुलाया और फरमाने लगे, कुलसुम, लो अब तुमको खुदा को सौंपा। किस्मत है तो फिर देख लेंगे। तुम अपने खाविंद को लेकर फौरन यहाँ कहीं चली जाओ। मैं भी जाता हूँ। जी तो नहीं चाहता कि इस आखिरी वक्त में तुम बच्चों को आंख से ओझल होने दूं, पर क्या करूं, साथ रखने में तुम्हारी बर्बादी का अंदेशा है। अलग रहोगी तो शायद खुदा को बेहतरी का सामान पैदा कर दे। इतना फरमाकर हुजूर ने दस्त मुबारक दुआ के लिए बुलंद किए, जो रेशे के सबब कांप रहे थे। देर तक आवाज़ से बारगाह इलाही में अर्ज करते रहे, खुदावंद, ये बेवारिस बच्चे तेरे हवाले करता हूँ। ये महलों के रहने वाले जंगल वीरानों में जाते हैं। दुनिया में इनका कोई यारो मददगार नहीं रहा। तैमूर के नाम की इज्जत रखियो और इन बेकस औरतों की आबरू बचाइयो। परवरदिगार, यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सब हिंदू मुस्लिम मेरी औलाद हैं और आजकल सब पर मुसीबत छाई है। मेरे अमाल के शामत से इनको रुसवा ना कर और सबको परेशानियों से निजात दे। इसके बाद मेरे सर पर हाथ रखा, जीनत को प्यार किया और मेरे खाविंद मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन को कुछ जवाहरात इनायत करके नूर महल साहिबा को हमरा कर दिया, जो हुजूर की बेगम थी। पिछली रात को हमारा काफिला किले से निकला, जिसमें 2 मर्द और औरतें थीं। मर्दों में एक मेरे खाविंद मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन और दूसरे मिर्ज़ा उमर सुल्तान बादशाह के बहनोई थे। औरतों में एक मैं, दूसरी नवाब नूर महल, तीसरे हाफिज सुल्तान बादशाह की समधन थी। जिस वक्त हम लोग रथ में सवार होने लगे, सुबह सादिक का वक्त था। तारे सब छुप गए थे मगर फजर का तारा झिलमिला रहा था। हमने अपने भरे पूरे घर पर और सुल्तानी महल पर आखिरी निगाह डाली तो दिल भर आया और आंसू उमड़ने लगे। नवाब नूर महल की आंखों में आंसू भरे हुए थे और पलकें इनके बोझ से कांप रही थीं, और सुबह के सितारे का झिलमिलाना नूर महल की आंखों में नजर आता था। आखिर लाल किले से हमेशा के लिए जुदा होकर कोराली गांव पहुंचे और वहां अपने रथ बांध के मकान पर कयाम किया। बाजरे की रोटी और छाछ खाने को मैसर आई। इस वक्त भूख में ये चीज़ें बिरयानी मुतंजन से ज़्यादा मज़ेदार
معلوم ہوتی تھیں۔ ایک دن رات تو امن سے بسر ہو گیا، مگر دوسرے دن گرد و نواح کے جاٹ گجر جمع ہو کر کرالی کو لوٹنے چڑھ آئے۔ سینکڑوں عورتیں بھی ان کے ساتھ آئیں، جو چڑیوں کی طرح ہم لوگوں کو چمٹ گئیں۔ تمام زیور اور کپڑے ان لوگوں نے اتار لیے۔ جس وقت یہ سڑی بسی عورتیں اپنے موٹے موٹے میلے ہاتھوں سے ہمارے گلے کو نوچتی تھی تو ان کے لہنگوں کی ایسی بو آتی تھی کہ دم گھٹنے لگتا تھا۔ اس لوٹ کے بعد ہمارے پاس اتنا بھی باقی نہ رہا جو ایک وقت کی روٹی کو کافی ہوتا۔ حیران تھے کہ دیکھیے اب اور کیا پیش آئے گا۔ زینت پیاس کے مارے رو رہی تھی۔ سامنے سے ایک زمیندار آ نکلا۔ میں نے بے اختیار ہو کر آواز دی، بھائی تھوڑا پانی اس بچی کو لا دے۔ زمیندار فوراً ایک مٹی کے برتن میں پانی لایا اور بولا، آج تو میری بہن اور میں تیرا بھائی۔ یہ زمیندار کرالی کا کھاتا پیتا آدمی تھا۔ اس کا نام بستی تھا۔ اس نے اپنی بیل گاڑی تیار کر کے ہم کو سوار کیا اور پوچھا کہ جہاں تم کہو پہنچا دوں۔ ہم نے کہا اجاڑا ضلع میرٹھ میں فیض علی شاہی حکیم رہتے ہیں، جن سے ہمارے خاندان کے خاص مراسم ہیں، وہاں لے چل۔ بستی ہم کو اجراڑا لے گیا، مگر میر فیض علی نے ایسی بے مروتی کا برتاؤ کیا جس کی کوئی حد نہیں۔ صاف کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ میں تم لوگوں کو ٹھہرانا، اپنا گھر بار تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ وہ وقت بڑا مایوسی کا تھا۔ ایک تو یہ خطرہ کہ پیچھے سے انگریزی فوج آتی ہوگی، اس پر بے سر و سامانی کا یہ عالم کہ ہر شخص کی نگاہ پھری ہوئی تھی۔ وہ لوگ ہماری آنکھوں کے اشاروں پر چلتے اور ہر وقت دیکھتے رہتے تھے کہ ہم جو کچھ حکم دیں فوراً پورا کیا جائے۔ وہی آج ہماری صورت سے بیزار تھے۔ شاباش ہے بستی زمیندار کو کہ اس نے زبانی بہن کہنے کے کو آخر تک نبھایا اور ہمارا ساتھ نہ چھوڑا۔ لاچار اجراڑا سے روانہ ہو کر حیدرآباد کا رخ کیا۔ عورتیں بستی کی گاڑی میں سوار تھیں اور مرد پیدل چل رہے تھے۔ تیسرے روز ایک ندی کے کنارے پہنچے جہاں کومل کے نواب کی فوج پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو سنا کہ ہم شاہی خاندان کے آدمی ہیں تو بڑی خاطر کی اور ہاتھی پر سوار کر ندی سے پار اتارا۔ ابھی ہم ندی کے پار اترے ہی تھے کہ سامنے سے انگریزی فوج آ گئی اور نواب کی فوج سے لڑائی ہونے لگی۔ میرے خاوند اور مرزا سلطان نے چاہا کہ نواب کی فوج میں شامل ہو کر لڑیں، مگر رسالدار نے کہلا بھیجا کہ آپ عورتوں کو لے کر جلدی چلے جائیے، ہم جیسا موقع ہوگا بھگت لیں گے۔ سامنے کھیت تھے جن میں پکی ہوئی تیار کھیتی کھڑی تھی۔ ہم لوگ اس کے اندر چھپ گئے۔ ظالموں نے خبر نہیں دیکھ لیا تھا یا ناگہانی طور پر گولی لگی۔ جو کچھ بھی ہوا، ایک گولی کھیت میں آئی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور تمام کھیت جلنے لگا۔ ہم لوگ وہاں سے نکل بھاگے، پر ہائے کیسی مصیبت تھی، ہم کو بھاگنا بھی نہ آتا تھا۔ گھاس میں الجھ الجھ کر گرتے تھے، سر کی چادریں وہیں رہ گئیں۔ برہنہ سر حواس باختہ ہزار دقت سے کھیت کے باہر آئے۔ میرے اور نواب نور محل کے پاؤں خونم خون ہو گئے۔ پیاس کے مارے زبانیں باہر نکل آئیں۔ زینت پر غشی کا عالم تھا۔ مرد ہم کو سنبھالتے تھے مگر ہمارا سنبھلنا مشکل تھا۔ نواب نور محل تو کھیت سے نکلتے ہی چکرا کر گر پڑیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ میں زینت کو چھاتی سے لگائے اپنے خاوند کا منہ تک رہی تھی اور دل میں کہتی تھی کہ الہی ہم کہاں جائیں، کہیں سہارا نظر نہیں آتا۔ قسمت ایسی پلٹی کہ شاہی سے گدائی ہو گئی، لیکن فقیروں کو چین و اطمینان ہوتا ہے، یہاں وہ بھی نصیب نہیں۔ فوج لڑتی ہوئی دور نکل گئی تھی۔ بستی ندی سے پانی لایا، ہم نے پیا اور نواب نور محل کے چہرے پر چھڑکا۔ نور محل رونے لگیں اور بولی، ابھی خواب میں تمہارے بابا حضرت ضلع سبحانی کو دیکھا ہے کہ طوق و زنجیر پہنے ہوئے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم غریبوں کے لیے یہ کانٹوں بھرا خاک کا بچھونا فرش مخمل سے بڑھ کر ہے۔ نور محل گھبرانا نہیں، ہمت سے کام لینا۔ تقدیر میں لکھا تھا کہ بڑھاپے میں یہ سختیاں برداشت کروں۔ ذرا میری کلثوم کو دکھا دو، جیل خانے جانے سے پہلے ان کو دیکھوں گا۔
بادشاہ کی یہ باتیں سن کر میں نے ہائے کا نعرہ مارا اور آنکھ کھل گئی۔ کلثوم، کیا سچ مچ ہمارے بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑا ہوگا؟ کیا واقعی وہ قیدیوں کی طرح جیل خانے بھیجے گئے ہوں گے؟ مرزا عمر سلطان نے اس کا جواب دیا کہ خواب و خیال ہے۔ بادشاہ لوگ بادشاہوں کے ساتھ ایسی بدسلوکیاں نہیں کیا کرتے۔ تم گھبراؤ نہیں، وہ اچھے حال میں ہوں گے۔ حافظ سلطان بادشاہ کے سمدن بولی، یہ موئے فرنگی بادشاہوں کی قدر کیا خاک جانیں گے؟ خود اپنے بادشاہ کا سر کاٹ کے 16 آنے کو بیچتے ہیں۔ بوا نور محل، تم نے تو طوق اور زنجیر پہنے دیکھا ہے، میں کہتی ہوں کہ بنیے بقالوں سے تو اس سے زیادہ بدسلوکی کی دور نہیں ہے۔ مگر میرے شوہر مرزا ضیاء الدین نے تسکین دلاسے کی باتیں کر کے سب کو مطمئن کر دیا۔ اتنے میں بستی ناؤ میں گاڑی کو اس پار لے آیا اور ہم سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر شام ہو گئی اور ہماری گاڑی ایک گاؤں میں جا کر ٹھہری جس میں مسلمان راجپوتوں کی آبادی تھی۔ گاؤں کے نمبردار نے ایک چھپر ہمارے واسطے خالی کرا دیا جس میں سوکھی گھاس اور پھوس کا بچھونا تھا۔ وہ لوگ اسی گھاس پر، جس کو پیال یا پرال کہتے تھے، سوتے ہیں۔ ہم کو بھی بڑی خاطرداری سے، جو ان کے خیال میں بڑی خاطر تھی، یہ نرم بچھونا دیا گیا۔ میرا تو اس کوڑے سے جی الجھنے لگا، پر کیا کرتے؟ اس وقت سوائے اس کے کیا ہو سکتا تھا؟ ناچار اسی میں پڑے رہے۔ دن بھر کی تکلیف اور تکان کے بعد اطمینان اور بے فکری میسر آئی تھی۔ نیند آ گئی۔ آدھی رات کو ایکا ایکی ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھاس کے تنکے سوئیوں کی طرح بدن میں چبھ رہے تھے اور پسو جگہ جگہ کاٹ رہے تھے۔ اس وقت کی بے کلی بھی خدا کی پناہ، پسوؤں نے تمام بدن میں آگ لگا دی تھی۔ مخملی تکیوں اور ریشمی نرم نرم بچھونوں کی عادت تھی، اس لیے تکلیف ہوئی، ورنہ ہم ہی جیسے وہ گاؤں کے آدمی بھی تھے جو بے غل و غش کے اسی گھاس پر پڑے ہوئے سوتے تھے۔ اندھیری رات میں چاروں طرف گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرا دل سہما جاتا تھا۔ قسمت کو پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ایک دن بادشاہ شہنشاہ ہند کے بال بچے یوں خاک پر بصیر لیتے پھریں گے۔ قصہ مختصر، اسی طرح منزل بمنزل تقدیر کی گردشوں کا تماشا دیکھتے ہوئے حیدرآباد پہنچے اور سیتارام پیٹ میں ایک مکان کرائے کو لے کر ٹھہرے۔ جبل پور میں میرے شوہر نے ایک جڑاؤ انگوٹھی جو لوٹ کھسوٹ سے بچ گئی فروخت کی۔ اسی میں راستے کا خرچ چلا اور چند روز یہاں بھی بسر ہوئے۔ آخر تابہ کے جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ اب فکر ہوئی کہ پیٹ بھرنے کا کیا ہیلا کیا جائے۔ میرے شوہر اعلیٰ درجے کے خوشنویس تھے۔ انہوں نے درود شریف خط ریحان میں لکھا اور چار مینار پر ہدیہ کرنے لے گئے۔ اس کے بعد یہ قاعدہ ہوا کہ جو کچھ لکھتے کمتی بڑھتی فوراً بک جاتا۔ اسی طرح ہمارا گزر و اوقات عمدگی سے ہونے لگا۔ لیکن موسیٰ ندی کے چڑھاؤ سے ڈر کر شہر میں داروغہ احمد خان کے مکان میں اٹھ آئے۔ یہ شخص حضور نظام کا خاص ملازم تھا۔ اس کے بہت سے مکان کرائے پر چلتے تھے۔ چند روز بعد خبر اڑی کہ نواب لشکر جنگ نے جس نے شہزادوں کو اپنے پاس پناہ دی تھی، انگریزوں کے عتاب میں آ گیا ہے، اور اب کوئی شخص دہلی کے شہزادوں ان کو پناہ دینے والے بلکہ جس کسی شہزادے کی خبر ملے گی اس کو گرفتار کرانے کی کوشش کرے گا۔ ہم سب اس خبر سے گھبرا گئے اور میں نے اپنے شوہر کو باہر نکلنے سے روک دیا کہ کہیں کوئی دشمن پکڑوا نہ دے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے فاقوں کی نوبت آ گئی تو ناچار ایک نواب کے لڑکے کو قرآن پڑھانے کی نوکری میرے شوہر نے 12 روپے ماہوار پر کر لی۔ چپ چاپ اس کے گھر چلے جاتے اور پڑھا کر آ جاتے، مگر وہ نواب اس قدر بد مزاج تھا کہ ہمیشہ معمولی نوکروں کی طرح میرے شوہر کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا، جس کی برداشت وہ نہ کر سکتے تھے، اور گھر میں آ کر رو رو کر دعا مانگتے تھے کہ الہی اس ذلت کی نوکری سے تو موت لاکھ درجے بڑھ کر ہے، تو نے اتنا محتاج بنا دیا۔ کل تو اس نواب جیسے سینکڑوں ہمارے غلام تھے اور آج ہم اس کے غلام ہیں۔ اسی اثنا میں کسی نے میاں نظام الدین صاحب کو ہماری خبر کر دی۔
میاں کی حیدرآباد میں بڑی عزت تھی، کیونکہ میاں حضرت کالے میاں صاحب چشتی نظام فخری کے صاحبزادے تھے، جن کو بادشاہ دہلی اور نظام اپنا پیر تصور کرتے تھے۔ میاں رات کے وقت میانہ میں سوار ہو کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم کو دیکھ کر بہت روئے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب وہ قلعے میں تشریف لاتے تھے تو مسند زر نگار پر بیٹھائے جاتے تھے۔ بادشاہ بیگم اپنے ہاتھ سے لونڈیوں کی طرح مگز رانی کرتی تھی۔ آج وہ گھر میں آئے تو ثابت بوریا بھی نہ تھا جس پر وہ آرام سے بیٹھ جاتے۔ پچھلا زمانہ آنکھوں میں پھرنے لگا۔ خدا کی شان کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ میاں بہت دیر تک حالات دریافت فرماتے رہے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح کو پیام آیا کہ ہم نے خرچ کا انتظام کروا دیا ہے، اب تم حج کا ارادہ کر لو۔ یہ سن کر جی باغ باغ ہو گیا اور مکہ مکرمہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ القصہ حیدرآباد سے روانہ ہو کر بمبئی آئے اور یہاں اپنے سچے رفیق بستی کو خرچ دے کر اس کے گھر رخصت کر دیا۔ جہاز میں سوار ہوئے، جو مسافر یہ سنتا تھا کہ یہ شاہ ہند کے گھرانے سے کے ہیں تو ہمارے دیکھنے کا شوق ظاہر کرتا تھا۔ اس وقت ہم سب پر درویشیانہ رنگی لباس میں تھے۔ ایک ہندو نے، جس کی شاید عدن میں دکان تھی، جو ہمارے حال سے بے خبر تھا، پوچھا کہ تم لوگ کسی پنتھ کے فقیر ہو؟ اس کے سوال نے زخمی دل کو چھیڑ دیا۔ میں بولی، ہم مظلوم شاہ گروہ کے چیلے ہیں، وہی ہمارا باپ تھا، وہی ہمارا گرو۔ پاپی لوگوں نے اس کا گھر بار چھین لیا اور ہم کو اس سے جدا کر کے جنگلوں میں نکال دیا۔ اب وہ ہماری صورت کو ترستا ہے اور ہم اس کے درشنوں بغیر بے چین ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا اپنی فقیری کی حالت بیان کریں؟ جب اس نے ہماری اصلی کیفیت لوگوں سے سنی تو بیچارہ رونے لگا اور بولا، بہادر شاہ ہم سب کا باپ اور گرو تھا، کیا کریں، رام جی کی یہی مرضی تھی کہ وہ بے گناہ برباد ہو گیا۔ مکہ پہنچے تو اللہ میاں نے ٹھہرنے کا ایک عجیب ٹھکانہ پیدا کر دیا۔ عبد القادر نامی میرا ایک غلام تھا، جس کو میں نے آزاد کر کے مکہ بھیج دیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے بڑی دولت کمائی اور زمزم کا داروغہ ہو گیا۔ اس کو جو ہمارے آنے کی خبر ملی، دوڑا ہوا آیا اور قدموں پر گر کر خوب رویا۔ اس کا مکان بہت اچھا اور آرام کا تھا۔ ہم سب وہیں ٹھہرے۔ چند روز کے بعد سلطان روم کے نائب کو، جو مکے میں رہتا تھا، ہماری خبر ملی تو وہ بھی ہم سے ملنے آیا۔ کسی نے اس سے کہا تھا کہ شاہ دہلی کی لڑکی آئی ہیں جو بے حجابانہ باتیں کرتی ہیں۔ نائب سلطان نے عبد القادر کے ذریعے سے ملاقات کا پیام دیا، جو میں نے منظور کیا۔ دوسرے دن وہ ہمارے گھر پر آیا اور نہایت ادب قاعدے سے بات چیت کی۔ آخر میں اس نے جواب بہت بے پرواہی سے دیا کہ اب ہم ایک بڑے سلطان کے دربار میں ہیں، اب ہمیں کسی دوسرے سلطان کی پرواہ نہیں۔ نائب نے ایک معقول رقم ہمارے اخراجات کے لیے مقرر کر دی اور ہم 9 برس وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد ایک سال بعد بغداد شریف، ایک سال نجف اشرف و کربلائے معلیٰ میں بسرا ہوا۔ اتنی مدت کے بعد دہلی کی یاد نے بے چین کیا اور روانہ ہو کر دہلی آ گئے۔ یہاں انگریزی سرکار نے ہم پر بہت بڑا ترس کھا کر 10 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی۔ اس پینشن کی رقم کا سن کر اول تو مجھ کو ہنسی آئی کہ میرے باپ کا اتنا بڑا ملک لے کر 10 روپے معاوضہ دیتے ہیں، مگر پھر خیال آیا کہ ملک تو خدا کا ہے، کسی کے باوا کا نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے دے دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ انسان کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔